हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने जन्नत के पत्तों में कल ये पढ़ा था, बल्कि आप लोगों ने ये सुना था कि इरम जो है वो दौड़ कर दरवाज़ा बंद करती है और हया जो है वो नंबर मिलाने लगती है, क्योंकि वो लोग पीटीए को यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कॉल करके अपनी वो जो वायरल वीडियो है उसको हटवाने की कोशिश करते हैं। और जिसने भी ये वीडियो जो है वो अपलोड की है या वायरल की है उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करते हैं। इरम दौड़कर दरवाज़ा बंद कर आई और हया नंबर मिलाने लगी। पीटीए की हेल्प लाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने नहायत शाइस्तगी से ये कहकर माजरत कर ली कि इस किस्म का साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने इनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस ले लिया, मगर अब वो मुतज़ब्ज़ब बैठी थी। ये इंटेलिजेंसी वाले ख़तरनाक लोग होते हैं इरम, मगर ये करना तो है ना, और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस व तमहीज़ के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और इस पते पे भेज दी जो पीटीए से इनको मिला था। वहाँ मुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। इसने मोबाइल उठाकर देखा, चमकती स्क्रीन पे अंग्रेज़ी में प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था, साथ कोई नंबर वगैरह नहीं था। इसके मोबाइल पे नाम और नंबर दोनों आते थे और इसे ये नहीं याद था कि कभी कोई नंबर इसने प्राइवेट नंबर के नाम से महफूज किया हो। और अजीब बात तो ये थी कि नंबर तो सिरे से आ ही नहीं रहा था। ये कौन हो सकता है? इसने अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब ज़रा देर खामोशी के बाद एक गहरी, भारी, गंभीर आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान। जी आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है, हमें भी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा, गंभीर मगर नर्म लहजा जिसमें ज़रा सी चाशनी भरी तपिश थी, गर्म और सर्द का इम्तिजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेंट अपना नंबर तो नहीं लिखा था, वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से इसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी बात है मिस सुलेमान, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं, आपके वालिद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका भाई रोहेल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, ख़ुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सबांजी यूनिवर्सिटी में, और पिछले हफ्ते अपने कज़न और फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज़ दैट राइट मैम? वो खुद ब खुद सी सुनती जा रही थी। वो मुश्किल बोल पाई। जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप इस वेबसाइट से इस वीडियो को हटा दें। इसकी आवाज़ भी बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास इसकी सीडी है वो भी। आगे इसका गला रंद किया। एहसास तौहीन से कुछ बोला ही नहीं गया। मैं शहर के एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूँगा, आप बेफिक्र रहें। और इसे लगा मनोबोझ इसके ऊपर से उतर गया। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से ज़ाहिर था कि वो फ़ोन रखने ही वाली है कि वो कह उठा, थैंक यू तो आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूं, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी आप मुझे अपने साथ रखेंगी और मेरे साथ तावन करेंगी। कैसा तावन? मादाम, आपको ज़रा सी तकलीफ़ करनी होगी। आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफ़िस आना होगा। क्या? नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से हकला गई। इरम भी बेफिक्री से इसका चेहरा देखने लगी थी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेप फ़ोन पे नहीं लिए जाते। इसे लगा वो महजूज़ सा मुस्कुरा रहा था।
میم مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی. آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں. نہیں نہیں. اچھا خدا حافظ. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا. بھاڑ میں گیا یہ اور اس سائبر کرائم کا سیل. اگر ابا یا طاہر فرقان کو پتہ چل لگ گیا نا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں، ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو. پرائیویٹ نمبر سے بھی پھر کال آنے لگی تھی. اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا. اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے. یہ خیال بھرپور پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا. پھر سین چینج ہوتا ہے. وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی. اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی. مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل جائے گا اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا ہے. کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا. تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا. واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا. کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی. سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا. سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے. اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا. اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی. ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ترکی جانا ہے. یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے ملتے اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا. پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی. یکایک کوئی اس کی کھلی کھڑکی کی طرف جھکا. سونےو کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا. وہ وہی تھا ڈالی، چمچم کرتے ہوئے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ. ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی. اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا. ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی. وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی. لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی، آپ تو غصہ ہی ہو گئی. اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پہ نہیں تھے بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی اور معصومیت تھی. کراہیت بھری سادگی اور معصومیت. ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس بلا لوں گی. اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی. کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے. ہائے باجی، ڈالی سے ایسے بات کیوں کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا ہے. اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا. ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا. چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا مگر شوخ رنگ سرخ کی قمیض کی آستینوں سے چھلکتے ہوئے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا. وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پہ دیے جھکا کھڑا تھا. یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے. اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے. وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک. سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یہ جی میری بہن ہے پنکی. بڑا شوق تھا اس سے آپ سے ملنے کا. ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے. گیٹ لاسٹ. اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا. ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی. حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ گلابی سرخ رنگ سا 1 انچ کا کانٹا بنا ہوا تھا جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک تھا. ہٹو آئی سے گیٹ لاسٹ. وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے. شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا. باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی. ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا تو وہ تیور آ کر گھومی اور زور سے ڈالی کو دھکا دیا. وہ اس کے حملے کے لیے تیار نہ تھا سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا. اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی جلدی اپنا طرف شیشہ چڑھا دیا. اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی.
وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی، میں تو تانوں ڈالی کے ساتھ دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈالی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی، پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بول رہی تھی۔ پیچھے ڈالی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ باجی جی گل تو سنو۔ ڈالی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی، عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈالی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈالی کی طرف دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہی، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ او چھڈ دو باجی۔ پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے رہی تھی۔ ڈالی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی، کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگیں۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پہ لڑکتی تو اسے جیسے بے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچا۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ، جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھورے لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسلریٹر پہ زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب وہ ڈالی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ پھر سین بدلتا ہے۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کسی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سی ڈیز اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفعتاً سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے، مگر ان سے آواز ڈالی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈالی بول رہی تھی۔ ڈالی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اسے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ اوہ خدایا، وہ نڈھال سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب میں نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔
چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچتے میں، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیجیے گا۔ 9 بجے شارپ۔ شیور، اس فاتحانہ لہجے سے سنائی دیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اسے لگا اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ رہا میجر احمد تو اس سے وہ نپٹ لے گی۔ پھر یوں ہی سین بدلتا ہے۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اسے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیاں تک آ رہی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹال نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجے بجنے میں صرف 1 منٹ تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسیڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ سے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں۔ ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا۔ شیشے میں اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فروسٹڈ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا تھا، میز پہ رکھی ہوئی چند انگلیوں میں گھماتا اور کسی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی تو اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفس کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفعتاً وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرنگ ٹرنگ۔ یکدم حیا کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پار آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی میں نے۔ جی، اس گھٹن کو محسوس ہونے لگی تھی، اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کال کرنا ہے،
اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں تھی۔ دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا تو وہ میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھیں۔ فون کو جکڑا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے کو ہٹا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا رننے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تو کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیوز ہم کل سنیں گے۔ ابھی کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ می اینڈ لسننگ می۔ بائے بائے۔